बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं। मेरा नाम रोमाना है और मेरी उम्र सिर्फ़ 18 साल है। सऊदी अरब में पली बढ़ी और एक अमीर बाप की बेटी थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरा बाप भी मेरे साथ नहीं रहता था क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरे मुल्कों के दौरों पर रहता, लेकिन यहाँ मेरे रहने के लिए इसने एक बहुत बड़ा बंगला बना रखा था। लाखों रुपए मेरे अकाउंट में होते थे जो मुझसे एक महीने में भी ख़त्म ना होते और ऊपर से मज़ीद पैसे आ जाते। मेरा ख्याल रखने के लिए भरोसेमंद नौकर और नौकरानी मौजूद थे। ड्राइवर आया और एक औरत घर के काम करने के लिए नौकरानी और खाना बनाने के लिए भी अलग से एक औरत को रखा गया था। मेरे इतने ठाठ थे कि जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। मैं हर वक्त अपनी मस्ती में रहती थी। जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे मिल जाती थी, लेकिन मेरा शौक़ सिर्फ़ एक ही था और वही मैं कर रही थी। जब मैंने पहली शादी की मेरी उम्र 17 साल थी। मुझे अरबी मर्दों से शादी करने का बहुत शौक़ था और मुझे अरबी मर्दों में दिलचस्पी भी बहुत थी। मैंने अपनी पसंद के एक अरबी मर्द से शादी की जो ज़्यादा अमीर नहीं था लेकिन इंतहाई खूबसूरत था। कहते हैं कि खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैंने फ़ौरन शादी करने का इरादा कर लिया। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हसीन थी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिया करती, महंगे से महंगे कपड़े पहनती, अपना इतना ख्याल रखती थी कि जैसे मैं कोई शहज़ादी हूँ। और क्यों ना अपना ख्याल रखती, ये सारी दौलत मेरी ही तो थी। अपनी जान जलाने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मैं कोई गरीब औरत तो थी नहीं जो अपने ऊपर 1 रुपया लगाने से पहले 1000 बार सोचती और ये सोचती इन पैसों से घर की कोई चीज़ ले लेती हूँ। मैं तो मुँह में सोने का नहीं हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी भी कर रखी थी, लेकिन दूसरी बीवी से इनको कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए सल्तनत की शहज़ादी तो सिर्फ मैं ही थी। ऐसी शहज़ादी जिसको किसी ज़वाल का डर नहीं था। मैंने सरमद नामी अरबी से शादी कर ली जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और वो नौकरी भी नहीं करता था और ना ही इसके पास कोई ख़ास पैसा था, सवाए इसकी शक्ल सूरत के। इसके बात में कोई वज़न भी नहीं होता था। इसकी अपनी कोई राय भी नहीं थी। बस ये जवान और हसीन था जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरी कुछ बुराए नाम दोस्त भी थीं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा शौक़ी बिखेरा करती थी, मगर इनके पास ज़्यादा दौलत नहीं थी और मेरे पास उनसे ज़्यादा दौलत थी। जब मैंने इनको अपने शौहर सरमद से मिलवाया तो इनके मुँह खुले के खुले रह गए। कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा। मेरे बाबा के एक दोस्त भी थे जो वकील थे और इनको मेरे बाबा ने कह रखा था मेरा मुकम्मल ख्याल रखें। वो बचपन से ही मुझे अपनी बेटी समझते थे, इसीलिए मुझे पता था जब मेरा दिल सरमद से भर जाएगा तो मुझे क्या करना है, और मेरा दिल जल्दी ही भर गया। मैंने इसको कहा वो मुझे छोड़ दे, पर वो मुझे छोड़ने से इनकारी हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें अगर आसान तरीका नहीं पसंद तो मेरे पास एक और तरीका भी है। मैंने इस पर खुला का दावा कर दिया और यह भी कह दिया कि मेरे साथ मारपीट करता है और इसने मेरे पैसे भी चोरी किए हैं। वो बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार इसने मुझे तलाक दे दी। इसके आगे पीछे तो कोई था नहीं, इसलिए केस लड़ना भी इसके लिए मुश्किल था। इसकी पहले ही काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। इसने आखिरी बार मुझसे पूछा कि मैं इसे क्यों छोड़ना चाहती हूँ। कोई एक बड़ी वजह तो बताओ। वजह तो मेरे पास कोई ना थी। इसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बल्कि वो तो हमेशा मुझसे डर कर ही रहता। कोई ऐसी वैसी बात भी ना करता, मगर इसे तो शौहर बनना आता ही नहीं था। वो तो बीवी था जो मेरा हर बात सर झुकाकर सुन लेता था, लेकिन मेरा इससे दिल भर चुका था, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसके साथ नहीं गुजार सकती थी। मैं इसके बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और वैसे भी इसका हुस्न 2 से 4 साल का मेहमान था। इसके सर के बाल गिरना शुरू हो गए थे और जब मर्द के सर के बाल गिरना शुरू हो जाएं तो वो रुकते नहीं हैं। मुझे किसी गंजे शौहर की बीवी नहीं बनना था। मैंने इसे छोड़ दिया और इसने जाते जाते मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने इसे थोड़े बहुत पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो मेरी पहली मोहब्बत थी और मैंने सोच लिया था कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँगा, लेकिन तुमने बिला वजह मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैंने तुम पर कोई जबर नहीं किया है और जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। इंसान सारी ज़िंदगी वही करता है जो वो कर सकता है। मैं ये कर सकती थी इसीलिए मैं कर गुजरी। अब तुम्हें मैं ये कह सकती हूँ मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझसे अच्छी होगी, लेकिन हाँ तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी।
اس کا کہنا تھا میں نے اس کے اوپر داغ لگا دیا ہے، اب تو سارے معاشرے کو پتہ ہے کہ اس سے کی پہلی ایک شادی ہو چکی تھی۔ تو میں نے اسے کہا مرد کو کیا فرق پڑتا ہے، اس بات سے تو عورت کو فرق پڑتا ہے، لیکن اس عورت کو جو مجبور ہوتی ہے، میں مجبور اور غریب نہیں ہوں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، مجھے تمہارے اوپر اپنی زندگی ویسٹ نہیں کرنی۔ اس سے علیحدگی کے بعد ایک بار پھر سے میں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ شادی کے بعد انسان واقعی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ پہلے میں کنواری تھی اور اب میں ایک شادی شدہ عورت کی زندگی گزار چکی تھی۔ میں نے سرمد کے ساتھ صرف 1 سال ہی گزارا تھا جب مجھے میری ایک دوست کا بھائی پسند آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کی تو میری دوست فوراً مان گئی۔ وہ غریب ہی تھی، باتیں تو وہ بہت بڑی کرتی تھی لیکن اتنی امیر نہیں تھی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ اتنی امیر بھابھی مل جائے۔ یوں میں نے پھر سے شادی رچائی اور پھر سے میں دلہن بنی، لاکھوں کا جوڑا پہنا، سارے رسم و رواج میں نے پورے کیے۔ جب دلہے کے گھر والے میرے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے، دلہن کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، میرا خیال کرتے تھے اور میں کسی شہزادی کی طرح خود کو محسوس کرتی، کیونکہ دلہن کی جب شادی ہوتی ہے اسے کسی شہزادی کی طرح ہی محسوس کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہ دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ میرے شوہر کا نام عمر تھا، یہ بھی بہت ہی زیادہ حسین، اتنا حسین کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور میں نے اس کو پہلی بار پرپوز کیا تھا۔ یوں ہماری شادی ہو گئی اور ایک نئی شروعات کا آغاز کر دیا، لیکن 1.5 سال بعد میرا اس سے بھی دل بھر گیا اور ایک بار پھر سے میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس بار مجھے وکیل انکل نے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو، یہ انسان بہت اچھا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے اور مجھے ابھی ماں نہیں بننا۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے میں اس کے بچے کیوں پیدا کروں کہ میں اپنی جوانی خراب کر لوں؟ ابھی تو میں 20 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ اور آپ کو اتنا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تو آپ کی فیس مل رہی ہے۔ وکیل خاموش ہو گئے، شاید ان کو مجھ سے سننے کی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میں ان کو صرف ایک وکیل کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی کہ ان کو ان کی فیس مل رہی ہے تو اپنا کام کریں، زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی، مجھے جو مرد پسند آتا میں اس سے شادی کر لیتی۔ یہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ لیا اور ایک نئی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ہمارا ایک نوکر تھا جو پورے گھر کا خیال رکھا کرتا تھا، وہ بڑا ہی سمجھدار تھا اور میرے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ نکاح نامے میں اس طرح کی باتیں لکھوایا کرتا تھا جس سے مجھ پر کوئی حرف نہیں آتا تھا، کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسا شک لکھنے ہی نہیں دیتا تھا جس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ ہو۔ حق مہر بہت زیادہ لکھوایا جاتا تھا جس کی وجہ سے بعد میں مجھے یہ فائدہ ہوتا کہ وہ لوگ ڈر جاتے تھے اور میں جو کہتی مان لیتے تھے۔ میں کہتی کہ حق مہر معاف کر دوں گی، اسی لیے مجھے طلاق دے دو اور میری جان چھوڑ دو۔ وہ ایک بھی ساتھ لکھوا لیتا کہ سامان لڑکی کی ملکیت ہے، جو سامان میں اپنے ساتھ لے جاتی وہ میرے ساتھ واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بہت سی سمجھداری والی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ بہتر سمجھتا تھا اس طریقے سے نکاح نامہ لکھوایا کرتا کہ کل کو میرے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ میں 5 شادیاں کر چکی تھی اور اب میں پھر کسی خوبصورت عربی کی تلاش میں تھی۔ کچھ ماہ کی کوشش کے بعد مجھے پھر سے ایک نوجوان عربی پسند آ گیا۔ اس کی عمر 23 سال تھی، لیکن اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا سحر تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگتا تھا۔ یہ شکل و صورت سے بہت سمجھدار بھی لگتا تھا۔ ویسے تو میں بہت سمجھدار لوگوں سے قدرے دور ہی بھاگتی تھی اور ابھی تک جتنے بھی خوبصورت مرد مجھے ملے وہ سمجھدار بالکل بھی نہیں تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ دوسرے شہر جا کر رہوں کیونکہ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں ہے۔ اس سے پہلے میرے 2 شوہر میرے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن ان کے گھر رہنے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا گھر کیسا ہے تو اس نے مجھے تصویریں دکھائیں۔ اس کا گھر تو میرے گھر سے بھی خوبصورت تھا، جو کسی محل سے کم نہ تھا۔ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ امیر تھا۔ مجھے لالچ نہیں تھا، میرے پاس جتنی بھی دولت تھی وہ کافی تھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن اس کے گھر جا کر میں رہ سکتی تھی۔ اس کا گھر پہاڑوں کے بیچ بنا ہوا بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ چلو تھوڑا ماحول ہی بدل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ وہاں جانے پر رضامند ہو گئی اور ہم لوگ وہاں پر خوشی خوشی رہنے لگے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور ابھی تک ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن مجھے پتا تھا میری شادیاں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مہینے ہی چلتی ہیں، اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا تھا۔ 1 سال یا 8-10 مہینے کے بعد میں خود ہی شخص کو چھوڑ دیتی تھی۔
کیونکہ جب تجسس ختم ہو جاتا ہے تو پیار ختم ہو جاتا ہے، اور جب پیار ختم ہو جائے تو پیچھے صرف رشتہ رہ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ مطلب سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ میرے زیادہ تر شوہروں سے اسی بات پر جھگڑا ہوا تھا کہ وہ جلدی جلدی بچے پیدا کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں ماں نہیں بننا چاہتی۔ میں ابتدائی دنوں میں ہی اپنے شوہر کو باتوں میں لگا لیتی تھی کہ ہم 1 سال تک بچہ پیدا نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، اس کے بعد بچے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور جب تک وہ بچے کا نام لیتا تھا تب تک میں اس بات سے انکاری ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی میں کوئی معصوم کم سن لڑکی نہیں تھی، مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کا نام احمد تھا۔ ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا میں ماں بننے والی ہوں اور ان کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے مہینے کے بعد دوبارہ آنا ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں منع تو کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا آخر کو، یہ ہماری اولاد ہے، کوئی ناجائز اولاد تو نہیں ہے جو تم اس طرح سے پیش آ رہی ہو۔ میرے ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے 4-5 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا تو 1 یا 2 کے بارے میں پتہ ہوتا، اور احمد کو تو ایک بھی شادی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 1 مہینے بعد آئے، لیکن میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کہا میں یہ بچہ نہیں رکھنا چاہتی، پر ڈاکٹر نے یہ بات احمد کو بتا دی اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا، اور جب 1 مہینے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا ایک ساتھ ہی 7 بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میری کوکھ میں اس ٹائم 7 بچے پل رہے تھے، اور اگر میں نے ان بچوں کے ساتھ کچھ کیا تو میری اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی، اور احمد نے مجھے کہا دراصل میرا تم سے دل بھر گیا اور میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے 7 بچے پیدا ہونے والے ہیں، تم ان بچوں کے باپ ہو اور تم مجھے چھوڑنے چاہتے ہو؟ میری زندگی تو ویسے ہی برباد ہو رہی ہے، میں تو مر بھی نہیں سکتی ہوں، تم اب کیسے جا سکتے ہو؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا اب تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن اگر تمہارا دل بھر جاتا تو یقیناً تم مجھے چھوڑ دیتی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ تب میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، میں اس کے قدموں میں گر گئی اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو، اگر تم نے مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن میرے لیے دعا ضرور کرنا، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بچے پیدا کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے کسی کی ضرورت تھی، کسی اپنے کی نوکروں کی نہیں، اپنے شوہر کی ضرورت تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا، اتنے مردوں کا دل دکھایا تھا، شاید ان کی بد دعا لگ گئی تھی۔ یہ 9 مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ احمد نے کہا کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آخری 4 مہینوں میں بستر پر پڑی تھی، اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا، اور احمد نے کہا وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا۔ شاید ان بچوں کی وجہ سے میری سزا کم ہو گئی تھی، نہیں تو میں اس سے بھی زیادہ سزا کی حقدار تھی۔ دن رات خدا سے معافی مانگتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی سزا میرے بچوں کو نہ ملے، اور میں نے اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ چکی تھی۔ اب احمد ہی میرا شوہر ہے، میں اسی کے ساتھ آخری دم تک رہنا چاہتی ہوں، وہی میرے بچوں کا باپ بھی ہے۔